बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस प्रोग्राम में मैं वसीम बादामी आपको खुश आमदेद कहता हूँ। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हमने आज के शो में बात करनी है, सेगमेंट वाइज हम बात करेंगे। अभी डायरेक्ट आगाज़ करने लगे हैं। जो इस वक्त सूरत हाल है, आज सिंध में इमरान खान साहब ने जलसे किए हैं, ललकारा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। ISPR की प्रेस रिलीज पर हुकूमत के एक अहम तरीन वजीर का एक नया बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई साहब क्या हो गया आप लोगों को, ये प्रेस रिलीज हमें थोड़ी कह रही है फौज को, ये तो सिंध हुकूमत को कह रही है, क्योंकि वो समझते हैं कि सिंध में मामला ठीक तरीके से नहीं चल रहे। तो जरा कुछ इन मामलात में मैं क्विकली इस सेगमेंट में बात कर लेते हैं। सीनियर सियासी रहनुमा, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक, जनाब सैयद खुर्शीद शाह साहब हमारे साथ वाया सैटेलाइट कनेक्शन मौजूद हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो हम दीगर मेहमानों से आने वाले सेगमेंट्स में बात करेंगे। खुर्शीद शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। शाह साहब, सर सबसे पहले तो ये बता दीजिएगा, ISPR की प्रेस रिलीज पर तो आपने अपनी राय दे दी, उसके बाद जो जवाबी प्रेस रिलीज आई है हुकूमत की, उसके बारे में आपकी क्या राय है कि जब एक प्रेस रिलीज आ गई थी तो अब जरूरी था हुकूमत का जवाब देना, या जिस तरीके से पहली प्रेस रिलीज आपके ख्याल में गैर जरूरी थी, वैसे ही दूसरी प्रेस रिलीज भी गैर जरूरी थी? देखें, जो पहली प्रेस रिलीज हुकूमत की आई, उनको अपनी वजाहत करनी चाहिए थी और करना चाहिए था उनको, और ठीक किया जो भी किया उन लोगों ने। मगर अब जो सेकंड उनके एक मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है, जिसमें उसने कहा है कि ये सिंध हुकूमत के लिए कहा गया है। मैं समझता हूँ कि ये जो ISPR की स्टेटमेंट है, उसका मतलब है कि उस मिनिस्टर ने सेकंड किया है और कोशिश की है कि अपना वजन उतार के किसी एक छोटे सूबे के ऊपर लगा दे। तो मैं समझता हूँ ये जितना डीपली जाएंगे उतने फंसते जाएंगे। बेहतर है कि एक वाज़ेह उनका एक मौक़िफ़ आए। जैसे आज पंजाब हुकूमत का आया है कि हमने कोशिश कर रहे हैं कि जो नेशनल अपना एक्शन प्रोग्राम है उसको हम बेहतर करेंगे और उसको लिए बेहतरी ले आएंगे। हमने ख़त लिख दिए हैं, उन्होंने ख़त भी लिखे हैं। तो बेहतर है कि वो तरीका अडॉप्ट करें, न कि ये दूसरे सूबे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ करें। लेकिन शाह साहब, सिंध में जो ऑपरेशन चल रहा है, मैं समझता हूँ कि वो फ़ौज और सिविलियन जो फोर्सेस हैं वो मिलके कर रही है और हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं सिंध हुकूमत। तो इससे इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम पे हुकूमत के लिए ये अच्छी बात नहीं होगी। आप इसको किस तरह लेते हैं कि वफाकी एक वजीर की ज़ाती राय है, या हुकूमत ने कम्युनिकेट किया है आपको कि भाई ये आपकी तरफ है मामला, हमारी तरफ नहीं है? देखिए, ये तो वही बात हो जाएगी जैसे मैंने कहा है कि ISPR को ये स्टेटमेंट देना कि ग़र्ब अज़ब चल रही है, उसमें अगर कोई बेहतरी नहीं आई तो उसका रीज़न ये होगा कि मौजूदा हुकूमत की गुड गवर्नेंस का सवाल उठता है। तो ये तो वही बात हो जाएगी कि फिर वो अपना इल्ज़ाम डाल दे सिंध के ऊपर और सिंध उनके ऊपर इल्ज़ाम डाल दे। तो ये भी एक गवर्नेंस के ज़मरे में आएगी बात। ISPR की प्रेस रिलीज को कि ये जो अपना बलोच साहब ने ये लिया, ये उसकी ज़ाती राय ज़रूर हो सकती है, मगर हुकूमत इतनी भी भोली नहीं है। अच्छा, लेकिन खुर्शीद शाह साहब, ISPR की इस प्रेस रिलीज को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह आप गैर आईनी समझते हैं? देखें, मैंने ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पे 2-3 प्रोग्राम्स में कही है कि ये ISPR का जो स्टेटमेंट आया ये नहीं आना चाहिए था, क्योंकि इस स्टेटमेंट आने के बाद जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हमारा बड़ा टेंशन चल रहा है, वो इस स्टेटमेंट का फ़ायदा लेंगे। और सुनने में यही आया है कि वो इस बात को बड़ा हाईलाइट कर रहे हैं कि देखें जी, जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही और किस से हम डायलॉग करें। तो मकसद है उसको ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करने का मौका है। यही बात अगर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ प्राइम मिनिस्टर से जब मुलाकात करते हैं, अपने कलीग्स के साथ मिलके उनको कहते हैं कि आपकी गवर्नेंस ठीक नहीं है, इसको बेहतर करें, और उस उधर ही इस मसले का हल निकालते। नहीं, यानी चले चाहता हूँ, अगर इसको मैं मुश्किल को आसान कर दूं, अगर कि इसको आप इन हालात में गैर मुनासिब समझते हैं, या आप समझते हैं कि नहीं ये आइन के खिलाफ एक काम हुआ है, गैर आइनी काम? देखें, हमारे यहाँ हर चीज़ में एकदम आइन आ जाता है। मैं ये कहता हूँ कि अदारों को अपने अपने हदूद में रहना चाहिए। जब अदारे अपने हदूद में रहेंगे तो इसमें स्टेट की स्टेबिलिटी आएगी। अगर अदारे अपने हदूद से बाहर जाएंगे
تو خود اسٹیٹ جو ہے, حکومت تو کمزور ہوتی ہے, اسٹیٹ بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, جب ادارے آپس میں ٹکراؤ میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ نے حکومتی پریس ریلیز سے متعلق اگر میں صحیح سمجھا تو آپ نے کہا کہ وہ بالکل ٹھیک تھی, چونکہ حکومت جب ایک پریس ریلیز فوج کی طرف سے آ گئی تھی تو حکومت کو وضاحت کرنا ضروری تھی. حکومتی پریس ریلیز پر آپ کی یہی رائے ہے کہ وہ بالکل ٹھیک قدم تھا حکومت کا؟ خورشید شاہ صاحب کو آواز آ رہی ہے میری؟ ابھی آ رہی ہے. اچھا, میں یہ پوچھ رہا ہوں, میں سے وضاحت چاہ رہا تھا, چونکہ آپ نے دونوں چیزوں کو مکس کیا, قادر بلوچ صاحب کے بیان کو اور پریس ریلیز کو, تو میں وضاحت چاہ رہا تھا کہ حکومت کی پریس ریلیز سے متعلق آپ کی یہی رائے ہے کہ وہ بالکل مناسب تھی اور وضاحت دینا ضروری ہو گیا تھا حکومت کو, یہ ٹھیک کام کیا حکومت نے؟ جی ہاں, میری یہ ہے. مگر دوسرے طرف جو میں کہتا ہوں, ISPR کا جو پریس ریلیز تھا وہ پریس ریلیز نہیں ہوتا. چیف آف دا آرمی اسٹاف جو ہے وہ پرائم منسٹر کے ساتھ مل کے ان کو اپنی ریزرویشنز سامنے رکھتے, ان کو اپنے خدشات سامنے رکھتے, کہتے کہ یہ ہمیں خدشات ہیں, اس کو بہتر کیا جائے. ٹھیک ہے. اور شاہ صاحب, ابھی ویسے آپ کے خیال میں یہ معاملہ یعنی اگر ایک آئیڈیل ریلیشن شپ نہیں ہے تو یعنی کتنا, کیا بہت زیادہ خراب ہے, تناؤ ہے, یا ایک ایسی گڑبڑ ہے معمول کی جو ہو جاتی ہے عام طور پر, پاکستان کا پس منظر دیکھا جائے تو بس ہو جاتا ہے, اتنی ہی گڑبڑ ہے یا آپ کے خیال میں معاملہ معمول سے زیادہ خراب ہو گیا, کافی خراب ہو گیا فوج اور حکومت میں؟ میں ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے کہوں گا کہ سولین اور عسکری لیڈرشپ کو ایک ہی پیج پہ ہونا چاہیے. یہ وقت نہیں ہے کہ ہمارے تاؤ میں ہماری اس سے انٹرنل ڈسٹربنس ہمیں اور مزید ڈسٹرب کر دے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنے حالات خراب نہیں ہیں. یہ عسکری قیادت کی لیڈرشپ بھی اس بات کو محسوس کرتے ہوگی کہ کچھ اوور ڈو کر گئے ہیں, اور حکومت کو بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جہاں جہاں ان کی خامیاں ہیں وہ ان کو بہتر کرے. کافی ادارے ہمارے ایسے ہیں جن میں 40 ادارے کے قریب ایسے ہیں جن میں ابھی تک کوئی MD کوئی چیئرمین نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ہے ان کا مجھے پتہ نہیں ہے, یا لوگ نہیں ملتے ان کو, یا کوئی اور وجہ ہے. تو کچھ گورننس کی باتیں ہیں جو ان کو ٹھیک بھی کرنی پڑیں گی. پارلیمنٹ کی میں نے کل بات کی ہے کہ پارلیمنٹ کا ان کا انٹرسٹ حکومت کا بالکل جو ہے وہ بڑا کم ہوتا نظر آتا ہے. وہ پارلیمنٹ کو امپورٹنس وزیر اعظم بڑی کم دیتے ہیں. صحیح ہے. پارلیمنٹ میں آتے نہیں, ان کے وزراء نہیں آتے, ان کے ممبر تو چلو اس لیے نہیں آتے کہ جب وزراء نہیں آتے, وزیر اعظم نہیں آتے, تو وہ کہتے ہیں. لیکن آپ نے یہ کہا کہ ذرا اوور ڈو کر گئے ہیں, یعنی وہ پریس ریلیز اوور ڈو ہوئی ذرا, لیکن اگر میں صحیح سمجھاؤں تو آپ نے یہی کہا کہ حکومت اور فوج کے درمیان معاملات اتنے بھی خراب نہیں ہیں. یہ میں صحیح سمجھا آپ کی بات؟ آپ کے بات کا مطلب یہی ہے کہ اتنے بھی خراب نہیں. جی ہاں, صرف آپ میڈیا ذرا تھوڑا سا ہاتھ کھلا رکھے. میں تو آپ کو خود یہ الفاظ بتا رہا ہوں کہ اتنے خراب نہیں ہیں, لیکن چلیں جب دو پریس ریلیز آ جائیں تو اس کے بعد اس کو نارمل تو شاید نہیں کہا جا سکے کسی بھی طریقے سے. لیکن کیا مطلب اچکزئی صاحب کا بیان ٹھیک تھا؟ یعنی آپ نے میڈیا کی بات کی اور ہو سکتا ہے آپ کی تنقید ٹھیک ہو, اچکزئی صاحب نے اس کو بہت بڑھا دیا اور ایسا ماحول نہیں بنا دیا کہ جیسے فوج اور حکومت آمنے سامنے کھڑی ہو گئی ہے, یا ان کا بیان ٹھیک تھا کہ دو شریفوں کے درمیان معاملہ ہوا تو میں سویلین والے کے ساتھ ہوں؟ اچکزئی صاحب نے بھی اوور ڈو کیا ہے. اچکزئی صاحب کو بھی یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہیے تھا. اس کو بیچ کا راستہ لے کے بہتری کی طرف لے کے جانا چاہیے. اس وقت ہم جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے, نہ پاکستان کی حکومت نہ پاکستان کے عسکری قیادت, ہم یہ چیزیں افورڈ لڑائی نہیں کر سکتے, کیونکہ ملک کی جو بیرونی ہماری جو بارڈر ہے, جو ہماری نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ جو بارڈر ملتی ہے, جو حالات وہاں پہ ہیں, جو کشیدگی ہے, اور جو حالات افغانستان کی طرف بھی ہمارے ہیں, ان حالات میں یہ کشیدگی ود ان گورنمنٹ اینڈ عسکری لیڈرشپ یہ بہتر نہیں. صحیح. تو اب آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ محمود خان اچکزئی صاحب نے بھی اوور ڈو کیا ISPR کی طرح, تو اب میں آپ سے یہ سوال تو پھر نہ ہی پوچھوں نا کہ دو شریفوں میں گڑبڑ ہوئی تو آپ کون سے والے شریف کے ساتھ ہوں گے؟ جی ہاں, نہیں پوچھنا چاہیے. اچھا, بس شاہ صاحب آخر میں ذرا بس ایک دو باتیں یہ بتا دیجئے گا کہ آج عمران خان صاحب آئے ہیں اور انہوں نے پھر بڑا للکارا ہے, یہاں پر آ کے جلسہ کیا ہے انٹیریئر سندھ میں, اور اپنے کارکنان سے کہا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی, یعنی کہ انہوں نے کہا مقامی حکومت جو کہ پیپلز پارٹی کی ہے وہ پورا زور لگائے گی, لیکن آخری گیند تک مقابلہ ضرور کرنا. کیا خان صاحب کو آپ سیریسلی لے رہے ہیں سندھ میں, یا بس ٹھیک ہی ہے؟ خان صاحب کو آج کل پاکستان کے نوجوان, پاکستان کے لوگ سیریس نہیں لیتے کہ خان صاحب کا
ایٹیٹیوڈ نان سیریس ہمیشہ رہا ہے، اپنے ذاتی معاملات میں بھی، اپنے سیاسی معاملات میں بھی۔ خان صاحب یہاں پہ توجہ ضرور دیں، سیاستدان ہے، ابھی ایک پارٹی بنائی ہوئی ہے، قسمت یا بدقسمتی، مگر وہ اپنے خیبر پختونخوا میں تو اپنی گورنمنٹ کو ٹھیک کرے نا۔ ابھی 23 میں سے 10 ڈسٹرکٹ جیتے ہیں، 13 ڈسٹرکٹ ہارے ہیں، اور ان کے یہاں پہ آج بھی جو ان کی پوزیشن ہے وہ نہیں ہے جو کل تھی۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ خان صاحب کے ہر بات کا ہم جواب دیں۔ خان صاحب خان ہے، اور وہ بھی میاں والی کے خان ہے، اور تو میں تو نہیں کہہ سکتا کچھ۔ اچھا سر، یہ ابھی دوسرا مرحلہ ہو رہا ہے، بلاول صاحب نے جلسہ کیا ہے، تو وہ دن آئے گا جب یہ گناہگار آنکھیں آصف علی زرداری صاحب کو بھی اسی روایتی انداز میں جلسہ کرتے ہوئے دیکھیں گی؟ یعنی ان بلدیاتی الیکشنز میں کہہ رہا ہوں میں۔ دیکھیں آپ کی اللہ نہ کرے گناہگار آنکھیں ہوں، آپ ایسے کام نہ کیا کریں کہ آپ کی آنکھیں گناہگار ہو کوشش جائیں۔ کرتا ہوں، لیکن ظاہر ہے بندہ تو گناہگار ہی ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اچھی ہاں ڈرنا چاہیے، اتنا بھی نہیں ڈرنا چاہیے کہ اپنی آنکھوں کو گناہگار بنا دیں اپنے آپ کو۔ چلیں آپ کی رائے۔ تو انشاءاللہ زرداری صاحب آئیں گے، مگر اب ہم اپنے بلاول بھٹو صاحب کو لے کے آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ عنقریب آپ دیکھیں گے کہ ہم پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں بالکل اوپنلی جا کے لوگوں سے مخاطب ہوں گے۔ یعنی ہم یہ سمجھ لیں کہ عملی طور پر اب زرداری صاحب کی جگہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کمان سنبھال لی ہے پیپلز پارٹی کی۔ دیکھیں چیئرمین تو وہی ہے نا پارٹی کا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ چیئرمین بن رہے تھے تو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ یہ اپنی تعلیم مکمل کر کے جب واپس آئیں گے تو پارٹی کی لیڈرشپ ان کے پاس ہوگی۔ صحیح ہے، تو اب ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ زرداری صاحب مطلب بیک سیٹ لیں گے، ذرا گائیڈ وغیرہ کریں گے، لیکن آگے بلاول صاحب ہوں گے، یہ سمجھ سکتے ہیں ہم۔ زرداری صاحب ہماری پارٹی کے سینئر رہنما ہیں اور کو چیئرمین ہیں، صحیح ہے، اور ان کے ایکسپیرینس سے ہم سب فائدہ اٹھاتے ہیں، اٹھائیں گے۔ سر یہ بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ ہے، اس میں نواب شاہ بھی ہے، تو زرداری صاحب کا ووٹ نواب شاہ میں ہی ہے if I am not wrong، تو زرداری صاحب ووٹ ڈالیں گے اس بلدیاتی الیکشن میں؟ جمہوریت ظاہر آپ بتاتے ہیں کہ جمہوریت بڑی اچھی ہوتی ہے، بلدیاتی الیکشن تو اور جمہوریت کی برسری ہوتی ہے۔ طبیعت ٹھیک، طبیعت ناساز ہے، اگر اس کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو ضرور پاکستان میں آئیں گے، ووٹ دیں گے۔ ویسے شاہ بلاول صاحب، بھٹو صاحب نے بھی ووٹ دیا، سب نے ووٹ دیا۔ جی ہاں ہم نواز شریف صاحب نے سب نے۔ یہ آخری سوال شاہ صاحب، اگر اس میں مناسب سمجھے تو ویسے ذاتی معاملہ ہے، لیکن ظاہر ہے اس وقت لوگ بڑے کنسرن ہیں کہ کیوں نہیں آ رہے اتنے عرصے سے، تو مطلب خیریت ہے وہ کیا، مطلب خدا نہ خواستہ کیا ایسا ہے معاملہ کہ یہاں علاج ممکن نہیں ہے؟ اگر بتانا چاہیں۔ پہلے بھی 3-4 مہینے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، اب اسی کے لیے وہ گئے ہوئے ہیں، ان کی ماشاءاللہ دعا کریں کہ ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، وہ پاکستان آئیں گے، ضرور آئیں گے۔ صحیح ہے، لیکن اب وہ ایگزیکٹلی کیا مطلب وہ ہے، یعنی کچھ ایسا ہے کہ جس کا یہاں علاج ممکن نہیں ہے پاکستان میں، تبھی دبئی میں، ورنہ تو یہاں ہوتے، ظاہر سی بات ہے۔ بہت سے علاج ایسے ہیں جو باہر ہی ہوتے ہیں۔ صحیح ہے صحیح، ٹھیک ہے، رائٹ۔ بہت شکریہ جناب خورشید شاہ صاحب، قائد حزب اختلاف۔ جناب خورشید شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ بہت کہ بہت سے جو علاج ہیں وہ باہری ہوتے ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ جیسی ان کی طبیعت بہتر ہوگی وہ واپس آ جائیں گے۔ قائد حزب اختلاف خورشید شاہ صاحب نے 2 باتیں کی کہ انہوں نے کہا کہ آئی ایس پی آر کی جو پریس ریلیز تھی، آئی ایس پی آر نے اوور ڈو کیا، پریس ریلیز نہیں دینی چاہیے تھی لیکن اوور ڈو کیا آئی ایس پی آر نے۔ ساتھ وہ کہتے ہیں حکومت کی جو پریس ریلیز تھی وہ ضروری تھی، حکومت کو وضاحت دینا ضروری تھا۔ تیسری بات یہ کہتے ہیں کہ محمود خان اچکزئی صاحب نے جو بات کہی ہے کہ جناب وہ جو انہوں نے کہا 2 شریفوں کے درمیان مسئلہ ہوا تو میں سے بھی نہیں، کہتے ہیں محمود خان اچکزئی نے بھی اوور ڈو کیا اور ان کو بھی یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا، ان کو بھی ذرا صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے تھا۔ قائد حزب اختلاف خورشید شاہ محمود خان اچکزئی صاحب کے بارے میں بیان دے رہے ہیں کہ انہوں نے جو بیان دیا وہ بھی بہرحال تجاوز تھا، آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز بھی تجاوز تھی، محمود خان اچکزئی کا بیان بھی تجاوز تھا، اعتدال سے کام لینا چاہیے تھا۔ ایک وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے، پاکستان تحریک انصاف کے وہ سیزن رہنما ہے جناب فیصل باوڈا صاحب یہاں اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہمارے ساتھ، پاکستان مسلم لیگ نون کے ہوں گے سینئر رہنما اگین سینیٹر نہال ہاشمی صاحب، اور ذرا مختلف معاملات پہ بات آگے بڑھائیں گے۔
جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس پروگرام میں ایک بار پھر. اور ذرا اپنے مہمانوں سے باقاعدہ گفتگو سے پہلے ذرا ایک چھوٹا سا تذکرہ ہے اس بات کا بھی کہ ریاستوں کے تشخص بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ کس ریاست کا اس وقت کیسا تشخص جا رہا ہے, اور اس میں کوئی اس وقت دو رائے نہیں ہے کہ پڑوسی ملک ہندوستان, یعنی کہ اگر آپ بالکل ایک نیوٹرل ہو کے ہی بات کریں, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس معاملے میں نیوٹرل رہا نہیں جا سکتا, ظاہر ہے ہماری اس تمام تر حمایتیں ہمارے ملک کے ساتھ ہوں گی اور ہونی بھی چاہیے, نہ ہو تو پھر مطلب کیا فائدہ ایسی زندگی کا پھر. لیکن بالکل اگر نیوٹرل ہو کر بھی بات کی جائے تو اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پر اس کا ہم کیا بات کریں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کے دانشور کیا کر رہے ہیں, وہاں کے سابق فوجی ایوارڈز واپس کر رہے ہیں, اور کیا کچھ وہاں پر نہیں ہو رہا. اور بھارت کا جو ایک نام نہاد چہرہ تھا, ایک بڑا ہی ایک لبرلزم کا اور ایک جمہوریت کا, وہ کس طریقے سے خود ہی اپنے چہرے سے وہ نقاب اتار رہے ہیں مودی صاحب کے ہاتھوں, وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہاں کا بھی جو سول سوسائٹی اور جتنے بھی جو کچھ ذہن رکھنے والے طبقات ہیں وہ اس پر کس انداز سے ریئیکٹ کر رہے ہیں. اینڈ آن دا کانٹرری, میں ہمیشہ بات کہتا ہوں کہ ہمیں کرٹیسزم بالکل کرنا چاہیے اپنی حکومتوں پر بھی سب کچھ, لیکن جہاں کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جس پہ آپ کو پارٹی یا شخصیت سے بالا تر ہو کر بات کرنی چاہیے. تو آن دا ادر اینڈ انٹرنیشنل لیول پہ کچھ جیسچرز بہت اچھے گئے ہیں انہی دنوں میں پاکستان کی جانب سے بھی, کہ وزیر اعظم پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کو بیرونی دنیا میں تانا دیا جاتا ہے کہ جناب یہاں انتہا پسندی ہے, یہاں اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ نہیں ہے. ایک طرف آپ مودی کے اسٹیٹمنٹس دیکھیں اور دوسری جانب وزیر اعظم پاکستان خود جاتے ہیں ہندوؤں کے ہی ایک تہوار میں, اور وہاں پر وہ کن الفاظ کا استعمال کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ مودی صاحب جو حرکتیں کر رہے ہیں اس کے بارے میں پاکستان میں کیا رائے ہے وہ تو سب کے سامنے, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ بالکل ہماری نیوٹرل رائے ہے. ہم کسی اور ملک کے بھی شہری ہوتے تو بھی ہماری یہی رائے ہوتی ہے کہ یہ سب غلط ہے, بکواس ہے اور عجیب و غریب حرکت ہے, لیکن ہو سکتا ہے کوئی سمجھے کہ یہ بائس اوپینین ہے. وہاں ہندوستان میں کیا رائے ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ وہاں کی سول سوسائٹی اور سب کیا کرے. ہو سکتا ہے کوئی کہے اس میں بھی جناب بائس ہے یا کیا ہے, بہار میں کیا ہوا ان کے ساتھ الیکشن ہارے, دلی میں کیا ہوا الیکشن ہارے. لیکن آج جب بھارت کے وزیر اعظم برطانیہ پہنچے اور وہاں پر کتنے احتجاج ہوئے وہ بھی آپ نے دیکھا. برطانیہ کی پارلیمان میں جو ایک بڑی سی تحریر لگا دی گئی کہ مودی واپس جائے وہ بھی آپ نے دیکھا, مظاہرے بھی دیکھیں. اور آج جب بھارتی وزیر اعظم اپنے ہم منصب کے ساتھ ایک پریس بریفنگ کر رہے تھے تب ان کو کس سوال کا سامنا کرنا پڑا اور کس شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا وہ دیکھیے. Do not deserve the respect that would normally be accorded to the leader of the world's largest democracy. کہ برطانیہ میں ان کو اس سوال کا سامنا کرنا پڑا کہ مودی صاحب آپ اس عزت کے قابل نہیں ہیں جو سب سے بڑی جمہوریت کے رہنما کو ملنی چاہیے. اور دوسری طرف جسٹ ٹو پٹ دا ریکارڈ اسٹریٹ, دنیا یہ بھی دیکھ لیں کہ ہمارے دل کتنے بڑے ہیں. اور اگین جس طرح میں نے کہا ہم تنقید کرتے ہیں, اسی پروگرام میں بھی کریں گے, اور ہر معاملے میں گورننس پہ تنقید کرنی چاہیے, لیکن ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی جانب سے, ہیڈ آف دا گورنمنٹ کی جانب سے کیا پیغام جا رہا ہے, ہندوؤں کی ہی تقریب میں جا کر کتنی بولڈ بات کی جا رہی ہے وہ بھی دکھائیے. ہندو کے خلاف اگر کوئی ظلم ہوتا ہے اور اگر کرنے والا ظالم مسلمان ہے تو میں مسلمان کے خلاف ایکشن لوں گا, مظلوم کا ساتھ دوں گا. میرا اپنا مذہب مجھے یہ سکھاتا ہے. تو اگر ہندو کے خلاف بھی کوئی ظلم ہو اور مسلمان کرے تو بھی یہ کوئی ایک شخص کی رائے نہیں ہے, پاکستان کے بحیثیت مجموعی معاشرے کی عکاس ہے یہ رائے. کچھ ایلیمنٹس ظاہر ہے ہر معاشرے میں ہر طرح کے ہوتے ہیں. بہرحال جناب اب ہم آتے ہیں اپنے آج کے باقاعدہ موضوع پر, اور آج کی اب یہاں سے ڈیبیٹ ہم آگے بڑھائیں گے, اس پر ہم کیا کچھ سوالات ہیں جن کے جواب کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے. کل ہم نے جب اس موضوع پہ پروگرام کیا تو ہم نے اس کی ایک سائڈ کور کی تھی, اینالسٹ کے ساتھ پولیٹیکل افیلیشن والے لوگ نہیں تھے. آج ظاہر ہے دونوں اہم پارٹیز کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلا اور بنیادی سوال جس کا ہم جواب جاننے کی کوشش کریں گے کچھ معصومانہ سوالات کی, وہ یہی ہے کیا آئی ایس پی آر کا یہ بیان, آئی ایس پی آر نے جو بیان جاری کیا, کیا آئی ایس پی آر کا یہ بیان آئین کی خلاف ورزی ہے؟ کیا آئی ایس پی آر کو یہ بیان جاری نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ صرف نامناسب تھا یا یہ غیر آئینی بھی تھا؟ اگر آئی ایس پی آر نے بیان جاری کر بھی دیا تھا تو اگلا سوال ہے کہ کیا آئی ایس پی آر کے بیان کا حکومتی رد عمل مناسب تھا؟ کیا حکومت بھی اس کو ایوائڈ نہیں کر سکتی تھی کہ اب تو کنفرنٹیشن بالکل کھل کر سامنے آ گئی, پتہ چل گیا کہ جناب دو ادارے ایک دوسرے سے ناراض ہیں, تو کیا حکومتی رد عمل مناسب تھا؟ کیا ایک بار پھر سول اور عسکری قیادت کے تعلقات تناؤ کی جانب بڑھ رہے ہیں؟ کیا معاملات فوج اور حکومت کے درمیان ایک بار پھر خرابی کی جانب بڑھ رہے ہیں؟ ایک اور سوال جو کہ عبد القادر بلوچ صاحب کی بات کے بعد پہلے بھی باتیں ہو رہی تھیں, اب ذرا مزید کھل کر بات ہو رہی ہے کہ کیا حکومت اور فوج کے درمیان جو تھوڑی بہت ناراضگی ہے, تھوڑی یا بہت جو بھی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا حکومت نے کراچی میں ایم کیو ایم کو کچھ اکوموڈیٹ کیا ہے, کمیٹی وغیرہ بنائی ہے, اور کراچی میں سندھ حکومت بھی اس انداز سے کام نہیں کر رہی جے آئی ٹیز میں جس سے فوج ناراض ہے, تو کیا کراچی آپریشن پر بنائی گئی کمیٹی نے بھی سول ملٹری تعلقات میں تناؤ پیدا کیا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے. اور کیا حکومت گڈ گورننس کے معیار پر پورا اترتی ہے؟
چونکہ ہم اس پر تو بات کر سکتے ہیں کہ یہ پریس ریلیز آنی چاہیے تھی یا نہیں, لیکن کیا حکومت کے بھی اپنے گورننس کے بہت زیادہ سنجیدہ معاملات نہیں ہیں؟ اور آخری سوال یہ کہ آج رینجرز نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ جو باتیں ہو رہی ہیں, جو ریومرز ہو رہی ہیں کہ کراچی آپریشن سست ہو گیا ہے اور ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے اور یہ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گا. کیا کراچی آپریشن پر رینجرز کی نئی وضاحت نے شکوک اور شبہات کو دور کر دیا ہے یا کچھ نئے سوالات کو جنم دیا ہے؟ اور یہ بھی سوال ہے, کیا اداروں کو ریومرز پر رسپونڈ کرنا چاہیے پریس ریلیز جاری کر کے یا نہیں؟ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی تو جاری رہنی چاہیے, لیکن اس سے یہ تاثر تو نہیں جائے گا کہ ادارے بھی بہت سینسیٹیو ہیں میڈیا کوریج اور ریومرز کے حوالے سے؟ یہ ساری باتیں ہم بات کریں گے. آغاز کرتے ہیں, جناب فیصل واوڈا صاحب یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں, سر بہت شکریہ, اور ہاشمی صاحب سینیٹر موجود ہیں. السلام علیکم نیال ہاشمی صاحب. وعلیکم السلام. آپ کی اجازت سے میں واوڈا صاحب سے آغاز کرنا چاہتا ہوں. فیصل واوڈا, سب سے پہلے تو یہ بتائیں, یہ پریس ریلیز ISPR کا آنا غیر مناسب تھا, غیر آئینی تھا, یا عین مناسب تھا اور عین آئینی تھا؟ شکریہ بدامی صاحب. دیکھیں بدامی صاحب, سب سے پہلے تو یہ کہ ISPR کی جو سٹیٹمنٹ ہے جس کو اتنا اگریسولی ایڈریس کیا جا رہا ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بھی, اور اتنا بڑا ایشو بنا دیا جاتا ہے, میرے خیال سے ایک نارمل سی سٹیٹمنٹ تھی, پوائنٹ آف کنسرن تھا, اور پوائنٹ آف کنسرن ہونا بھی چاہیے. جب آپ کی گورنمنٹ, فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ کام نہیں کریں گی, جب آپ سارے مل کے آپریشنز کو کوپریشنز میں کنورٹ کر دیں گے, اور جب ادارے اپنے کام نہیں کرنا سارے چھوڑ دیں گے, تو پھر جیسے چیف جسٹس صاحب ہیں, ان کا کنسرن ہو سکتا ہے وہ سو موٹو لیتے ہیں, تو آپ کل ان کو کہیں گے سو موٹو لینا چھوڑ دیں. ظاہری بات ہے کوئی ارجنسی ہوگی, کوئی چیز آبزرو کریں گے تو اس کو پوائنٹ, یہ بھی ادارہ سو موٹو صاحب اس کا پیرل کیسے ڈرا کرے؟ سو موٹو تو ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے جو کہ آئین پاکستان چیف جسٹس کو دیتا ہے کہ وہ, یہ تو وہ معاملات ہیں نا کہ جو کہ یعنی یا تو یہ کہ ملاقات ہی نہ ہوئی ہو سالوں سے, دن میں 15 ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور آپ پبلکلی بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ معاملہ, تو یعنی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ کیا فائدہ ہے جو کہ اس کو پبلکلی بتانے سے اچیو ہو گیا اور پرائیوٹلی بتانے سے اچیو نہیں ہو پایا؟ کیونکہ بدامی صاحب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے سو موٹو کا کہا, سو موٹو بھی کسی کنسرن پہ ہوتا ہے, کوئی ایشو ایسا ہو جاتا ہے جس کے اوپر وہ ڈائریکٹ ایکشن لیتے ہیں. اتنا ٹھیک ہے اگر یہ کلین ڈیموکریسی ہوتی, انٹرسٹ فری لوگ ہوتے, کرپشن نہیں ہوتی, کرمنل ایلیمنٹس پالیٹکس میں نہیں ہوتے, تو پھر تو آپ کی انڈر کمانڈ ہے فوج, ٹھیک ہے. لیکن ایز اے ادارہ اگر نظریں آپریشن سٹارٹ ہونے کا نظریں قوم کی دو جگہوں پر ٹھہری ہوئی ہیں. ایک آرمی کی طرف ٹھہری ہوئی ہے کہ انہوں نے آپریشن سٹارٹ کیا جس کو خراب کر دیا پولیٹیکل پارٹیز نے مل کے جو حکومت میں, پھر دوسری چیف جسٹس صاحب کی طرف لگی ہوئی ہے کہ وہ انصاف فراہم کریں گے, یا وہ کوئی پوائنٹ آف آرڈر کو نوٹس کریں گے, یا میڈیا تھا, میڈیا نے اپنا کام کر دیا, یا پولیٹیکل پارٹی تھی جس میں ایک پارٹی کھڑی ہوئی, تحریک انصاف یا عمران خان صاحب بہت ووکل رہے, ہم بہت ووکل رہے, کراچی کا ایشو لے لیں, پنجاب کا ایشو لے لیں. اب بات ہے کہ اس کو اتنا بڑا ایشو کیوں بنا لیے؟ ایشو اس لیے بنا لیے کہ جو سربراہ آرمی کا اس کے وہ سپاٹ لیس آدمی ہے, ٹھیک ہے. سپاٹ لیس آدمی, اس کا کنسرن, اس کا انٹرسٹ نہیں ہے, کنسرن ہے پاکستان اپنی رائٹ ٹریک پر آ جائے, جو ہر پاکستانی کا ہونا چاہیے. آپ بھی سوال کر سکتے ہیں, میں بھی سوال کر سکتا ہوں. اب میں کوئی سوال اگر گورنمنٹ سے کرتا ہوں تو میں نے بھی گورنمنٹ سے سوال کیا, تو نہال صاحب کی پارٹی نے, زبیر صاحب ہے بڑے سینئر اور مجھے بڑے پسند بھی ہیں, انہوں نے کہا اس پہ آرٹیکل 6 لگا دو. میں تو انتظار کر رہا ہوں نہال صاحب آرٹیکل 6 لگا دو, آرٹیکل 6 انہوں نے کل پروگرام میں کہا مجھ پہ آرٹیکل 6 لگا دو. نہیں وہ تو آپ نے, اچھا وہ دیکھ رہا تھا کاشف عباسی صاحب کا پروگرام, نہیں تو وہ تو آپ نے کہا کہ کانسٹیٹیوشنل کو ری رائٹ کے وہ آپ نے کیا اس طرح کی بات کی؟ میں نے کہا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ریکوائرڈ ہیں. دیکھیں اس میں سپیڈی ٹرائل ہے. اب لوگ آپریشن کو بلیم کریں گے جی لا انفورسنگ ایجنسی کا فیلئر ہو گیا ہے. ان کا فیلئر نہیں, 70% لوگ امن کر کے دیے, پکڑ کے دیے, لوگ چھوٹ گئے تو لوگ شروع ہو گئے جی. یہی پولیٹیکل پارٹیز نے رومر گوسپ سٹارٹ کی کہ ججز ان کو سزائیں نہیں دے رہے, ججز مجبور ہیں, نہ تحفظ ہے ان کے پاس, پروسیکیوشن جو ہے وہ اپوائنٹ ہوئی ہے پولیٹیکل پارٹیز کے تھرو, آپ کا DNA ٹیسٹ سینٹرز نہیں ہے, پولیس پولیٹیسائز ہوئے, ثبوت ہے نہیں, وٹنسز ہیں نہیں, تو جج کہاں سے ان کو سزا دیں گے؟ انہوں نے چھوٹنا ہی ہے. اچھا چھوٹ کے لوگ چوڑے ہوتے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, 18-19 ہزار آدمی چھوٹ گیا ہے. تو گورننس کے بہت بڑے سنگین ایشوز ہیں ہمارے ملک کے اندر, اور سوال کرنا ہر ادارے, ہر پاکستانی کا رائٹ ہے. اور آرمی نے یہ بات پرائیویٹلی ظاہر بتائی ہوگی وزیر اعظم صاحب کو. سر یہ میرے خیال سے, if I'm not wrong, میری پرسنل رائے کے مطابق یہ this is final alarming ریکویسٹ سمجھ لیں, ان کو تنبیہ سمجھ لیں کہ آپ اس کا نوٹس لے لیں. ایک آدمی کو آپ سمجھا, آخری تنبیہ کی ہے فوج نے حکومت کو, آپ کہہ رہے ہیں ایبسولوٹلی کہ جی آپ ختم کریں معاملے کو, آپ اپنا رول پلے کریں. آپ ویکیوم دے رہے ہیں نا وسیم صاحب, جب آپ فیصل اٹھا تھا, میں کہوں کہ میں آپ کو آخری وارننگ دے رہا ہوں, تو اس سے ساتھ ہی ایک جملہ ریلیٹڈ ہوگا, اٹیچڈ ہوگا کہ آخری وارننگ دے رہا ہوں ورنہ میں یہ کر دوں گا. تو فوج نے آخری وارننگ دی ہے, ورنہ کیا ہوگا؟ سر میری بات سنیں, بچے کو آپ سمجھاتے ہیں پڑھ لو, نہیں مانتا, اینڈ میں آپ اس کو تھوڑا سا جھٹکا دیتے ہیں, ڈانٹتے ہیں,
اینڈ میں آپ کیا کرتے ہیں؟ جب آپ وہ بچہ فیل ہونے والا ہو تو آپ تھپڑ مارتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, تو وہ سچویشن آپ ادارے فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ خود لا رہی ہیں. آپ مجھے ایک بات کا جواب دے دیں. آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ کو آپ کو اتنی کیوں دل پہ لگ گئی فیڈرل گورنمنٹ کو, کیونکہ یا پروونشل گورنمنٹس کو اس لیے لگ گئی ہے کہ چور ہیں. ڈیموکریسی کا مطلب کرپشن ہے, جمہوریت کا مطلب چوری ہے. گورننس سے ریلیٹڈ تو آپ نے جو بات اٹھائی نا بالکل صحیح, اور میں ابھی نیال ہاشمی صاحب کی طرف جا رہا ہوں. اس سے پہلے مجھے ایک بات یہ بتا دیں, کیا دیکھیں ادارے ہیں نا, دو حکومت ہے اور فوج ہے, ٹھیک, کسی کے بھی کسی کے بارے میں تحفظات ہو سکتے ہیں. کیا کل حکومت کو ضرب عضب سے ریلیٹڈ فار ایگزامپل, جو کہ بڑا شاندار جا رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, کراچی میں سکھ کا سانس لے رہے ہیں ہم سب, شکر ہے, ٹھیک ہے, وہ اس پہ بات کرتے ہیں, لیکن کیا اگر حکومت کو فوج پر یا ضرب عضب پر کوئی صحیح یا غلط اعتراض ہو اور پریس ریلیز جاری کر دیں پرائم منسٹر صاحب کہ فوج تم یہ کرو, ورنہ تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی یہ کیا تماشا ہے, پبلک میں مت کرو یہ باتیں, پلیز یہ اندر بات کرو. صحیح ہے, فوج کو کرنی چاہیے, یعنی حکومت کو فوج کے خلاف بات کر دینی چاہیے پریس ریلیز کے ذریعے. کنسرن چوکی ہے, کنسرن میں اور آپ بھی کر سکتے ہیں, تو وہ تو فوج ہے, ایکسٹرنل تھریٹس کو چیلنجز کو سمیٹ رہی ہے, انٹرنل کو بھی دیکھے گی. مثلا ضرب عضب پہ کسی کو ریزرویشن ہے وہ پریس ریلیز جاری کر دے. ضرب عضب کی آپ نے بات کی, آئی ڈی پیز کے اوپر سول حکومت نے ابھی تک کیا کیا ہے, کیا آپ ڈپلائمنٹ کر سکے پبلک کی, یہ سب چیزیں تو ہے نا, لاجیکل بات کریں نا آپ. نہیں, ہر جگہ فیل ہے گورنمنٹ. 8.25 کا بانڈ آپ نے ساتھ ڈالنے کی, آج تک کوئی شور مچا اس ملک کے اندر. ٹھیک ہے, اس کو کس کوانٹم تو دیکھیں کرپشن کا. ٹھیک ہے, اچھا نیال ہاشمی صاحب آپ چاہیں تو اس پر بات کر لیجیے گا, میں سوال یہ نہیں کرتا, آپ چاہیں تو بتا دیجیے گا کہ آپ کے خیال میں پریس ریلیز کا اجرا صحیح ہے یا غلط ہے. لیکن بدامی صاحب ایک سیکنڈ دے دیجیے گا نیال صاحب آپ کی ریکویسٹ سے, اور پھر خواجہ آصف صاحب کا بیان, پھر اچک زئی صاحب کا بیان, مطلب آصف صاحب نے تو کہا کہ بالکل ٹھک ہے, I find nothing wrong in this press release. آصف صاحب نے کہا کہ ہم قوم کو جواب دے ہیں, اس کا مطلب یہ انڈائریکٹلی سافٹلی لیٹ کر ہم آپ کو جواب دینی ہے, کھڑے ہو کے تو بول نہیں سکتے, لیٹ کے اگر آگے لیٹ گئے تو ٹھیک ہے. آپ کے خیال میں گورننس کے معاملات میں حکومت فوج کو جواب دہ ہے؟ وہ ہر پاکستانی کو ہے, تو پھر فوجی ادارے کو کیوں نہیں ہوگی؟ یہی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاکستانی کو ہیں. تو فوج کس کی ہے؟ انڈیا کی فوج ہے کیا؟ پاکستانی فوج ہے, انہوں نے اپنا ایک ادارے نے کنسرن شو کیا, واٹ از دا پرابلم؟ دیٹ کنسرن, یہ آپ کے کیمرہ مین بھی شو کر سکتے ہیں, آپ بھی شو کر سکتے ہیں, میں بھی کر سکتا ہوں. اس میں پرابلم کیا ہے؟ اتنا ریاکٹ کیوں کیا؟ کیونکہ دل میں چور ہے, ڈر رہے ہیں کہ کہیں کوئی ہاتھ نہ ڈال دیں. اب ہاتھ جب ڈالتے ہیں, آپ مجھے ایک بات بتائیں, آج تک آپ نے کسی آدمی, سارے آدمی ایئرپورٹ سے نکل گئے, کیا میرا قصور ہے وہ, آپ کا قصور ہے, فوج کا قصور ہے؟ جب وہ پھر اس پہ انڈیکیٹ کریں گے, آپ کہہ رہے ہیں آئینی حدود میں رہیں, آپ کوئی ڈائریکشن دے رہے ہیں, آپ کا مطلب کیا ہے, آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, کانسٹیٹیوشن الاؤ نہیں کرتا. بھائی ایسے کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کر دیں, اگر جو آپ کو یہ اجازت ہے. بھائی آپ اداروں کو دیں یار طاقت, فوج کو دیں, فوج کو نہیں یار, اداروں کو طاقت دیں. کرکٹ بورڈ کی بات کر رہے ہیں, کھل کے بات کر رہے ہیں نا, اسپیڈی ٹرائل ہے, نیب کو جانبدار نہ کرے, نیب کو فری ہینڈ دے, ایف آئی اے کو فری ہینڈ دے, پولیس کو فری ہینڈ دے, اسپیڈی ٹرائل کورٹس بنے. اس پہ ایشو کیا ہے؟ اگر آپ کانسٹیٹیوشن میں امینڈ کرتے ہیں تو کیا آپ نے کانسٹیٹیوشن کو صوبوں کو خود مختاری دینے کے لیے کرپشن کے نام پہ صرف وہیں تک یا پھر کانسٹیٹیوشن؟ ٹھیک ہے, چلیں بڑے تعامل سے سنیں. نیال ہاشمی صاحب, اب وہی میرا سوال کہ اب بہت ساری باتیں ابھی بھی تشنا رہ گئی ہیں, اور واڈا صاحب کہتے ہیں کہ جناب اس لاجک کے تحت کہ حکومت سب کو جواب دہ ہے, ہر پاکستانی کو جواب دہ ہے, تو فوج بھی پاکستان کی ہے تو حکومت اس کو بھی جواب دہ ہے. اب سر یہ بتا دیجئے, اس پر آپ بات کر سکتے ہیں کہ جناب پریس ریلیز آنی چاہیے تھے یا نہیں, لیکن دو باتیں تو طے ہیں نا ہاشمی صاحب, یا نہیں ہیں, کہ اگر گورننس کے اقدامات کمپلیمنٹری نہیں کیے گئے تو یہ باقی جو بھی ضرب عضب میں پرفارمنس ہوئی ہے, یہ کوئی ان میں سے کوئی بھی لانگ ٹرم نہیں رہ پائے گی. ایک تو یہ بات طے ہے, اور دوسری کیا یہ بات بھی طے نہیں کہ وہ اقدامات اس اعتبار سے نہیں کیے جا رہے ہیں. مثلا یہاں سندھ میں جن کیسز کی پروسیکیوشن ہو رہی ہوتی ہے, ان کی کبھی تنخواہیں روک لیتے ہیں, کبھی تنخواہوں میں اضافہ روک لیتے ہیں, وٹنس پروٹیکشن بل پہ کچھ نہیں ہے. نیشنل ایکشن پلان میرے سامنے پڑا ہے, اس میں 20 پوائنٹس لکھے ہیں, اس میں سے کون سے پوائنٹ میں عمل ہوا ہے 3 کے علاوہ, کون سے مدرسہ ریفارم کیے ہیں, کون سے فاٹا ریفارمز کیے ہیں, کیا کیا ہے کرمنل جسٹس سسٹم. اگر یہ سب نہیں ہوگا تو ظاہر ہے ضرب عضب کی کامیابیاں لانگ ٹرم نہیں رہیں گی. یہ بات تو ٹھیک ہے نا نیال ہاشمی صاحب؟ آواز جا رہی ہے میری؟ میں نے اتنی لمبی تقریر فرما دی ہے جو نیال ہاشمی صاحب کو آواز آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آپ اجازت دیں تو بات کروں. جی سر فرمائیے, ہمیں آواز ہے اسٹوڈیو میں. آپ بڑے سیزنڈ اور بڑے معصومانہ سوال کرتے ہیں, تو میرا ایک معصومانہ جواب سن لیں. شکریہ. جی جی. آپ نے اپنے ابھی کہا کہ فوج اور حکومت 2 ادارے ہیں. نہیں حضور, اگر if I am wrong then please correct me. فوج مجھے کہہ رہے ہیں منسٹری آف ڈیفنس ہے, ماتحت ہے آپ کے. جی ہاں. ہیلتھ منسٹری ہے. سن لیں آپ میری پوری, میں بیچ میں نہیں بولا ہوں.
تو پلیز میری ریکویسٹ ہے یہ. تو یہ ساری حکومت کے ماتحت ادارے ہیں اور اس کو آپ ڈیوائڈ نہ کریں پلیز. فوج اور حکومت ایک ہی چیز کا نام ہوتا ہے. یہ سارے ادارے مل کے حکومت بنتی ہیں, سارے منسٹریز بن کے حکومت بنتی ہیں. تو ہم ذرا ایکیڈمک اور اچھا پروگرام کریں تاکہ لوگوں کے عام لوگ یہ سمجھیں گے کہ فوج ایک الگ چیز ہے, حکومت الگ چیز ہے, دونوں مل کے ایک ہی چیز ہوتی ہے. بالکل الگ ہے. اداروں کے باوڑا صاحب کہہ رہا ہے کہ بالکل الگ ہے. صاحب کیسی بات کر رہے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہا. اتنے زبردست اور اتنے زبردست. میں بیچ میں بولا نہیں ہوں سر دیکھیں میں بولتا نہیں ہوں بیچ میں. جناب تو حاضر. اب آپ اگر سیاسی نابالغوں سے پروگرام کریں گے کھیل تماشا تو مجھے بہت افسوس ہوگا. جس طرح کی باتیں سیاسی ناپختگی اور نابالغی کی بات کی گئی ہے, بھائی ادارے ہیں, ہمارے سارے ادارے ہیں, سب کے لیے احترام ہے. اور بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ اس بات کے لیے ہے کہ آپ ہمارے اوپر نشاندہی کریں, ہماری غلطیاں بتائیں. حکومت کی گورننس کے لیے منسٹرز کوسچن آور میں جواب دہ ہوتے ہیں, اور یقیناً ہم اللہ کے بعد اپنے عوام کو جواب دہ ہیں. ہم اللہ کے بعد عوام, کل کو کوئی ڈاکٹرز بولے ہم جواب دیں, انڈسٹریز والے کہیں ہم جواب دیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کی کامیابی چاہیے, ہمیں پاکستان کے عوام کی کامیابی چاہیے. ہم کسی اداروں یا حکومت کی کامیابی نہیں دیکھتے, ریاست کی کامیابی چاہیے. اور ریاست کی کامیابی کے معنی یہ ہے کہ جو ہم پالیسی بناتے ہیں جس میں کامیابی ہے تو ہم سب کامیاب ہیں, اور اگر ناکام ہوتے ہیں تو ہم سب ناکام ہوتے ہیں. پاکستان ابھی بہت سارے چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے. سیاست کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے, بچونگڑا کا کام نہیں ہے کہ نابالغ کوئی بھی آپ بیٹھ جائیں اور کانسٹیٹیوشن کا کانسٹیٹیوشن بڑے مشکل سے بنے. اگر یہ کانسٹیٹیوشن ہوتا اب اگر آپ کا ارے بھائی جو بات آپ نے اتنی میچور بات, آپ اتنی میچور بات کریں کہ سیاست کو کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کر دیں, اس کو ان کی ایک رائے ہے بھائی, ان کی رائے ہے. اب رائے آپ کے خیال میں صحیح ہے غلط ہو سکتی ہے, وہ آپ کی رائے کو میچور سمجھتے ہیں. ایسی آپ ملک کے آپ اس سے کھیلتے ہیں, ریاست کے جذبات سے نہ کھیلیں. دنیا کے کسی ملک میں بیٹھ کر کے کسی ٹیلی ویژن چینل پہ کوئی بھی ذمہ دار شخص اپنے ریاست کو بارے میں اس طرح سے بات نہیں کرتا. اگر آئین نہ ہوتا اس وقت تو مشرقی پاکستان ہم سے نہیں کیا ہوتا. ہم سب اپنے دائرے میں رہ کے کام, اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں امپروومنٹ کی ضرورت ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہماری عوام نے بڑی قربانی دی, ہماری فوج نے بڑی قربانی دی, ہماری جوانوں نے بڑی قربانی دی. ہمارے پارلیمنٹ کا بڑا کردار ہے جہاں پہ بیٹھ کے ہم نے آئین سازی کی, جہاں پہ ہم نے امپاورڈ کیا, پی پی اے بنایا ہم نے. ہماری عدالتوں کا بڑا کردار ہے جنہوں نے بڑی جوان مردی سے اس پٹیشن کو رد کر دیا. ریلیز میں کیا اعتراض ہے پھر؟ ٹینشن کی بات تو پھر اعتراض کیا ہے اس آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز پہ؟ یہ ان کو ہوگا. دیکھیے بات کو کوئی اعتراض نہیں ہے پریس ریلیز میں؟ کام کر رہی ہے گورنمنٹ کو اپنا کام کر. دیکھیے جس کا جو ڈومین ہے اپنے ڈومین میں آئینی حدود میں رہ کے کام کرے. ہم سب پاکستانی ہیں, اور کوئی پاکستانی نہ سپرا پاکستان ہے نہ انفیریئر پاکستانی ہے, اور ہم جواب دہ عوام کو ہیں. ہم کوئی قبضہ گروپ, دیکھیے ساری خرابیاں ہوئی مشرف کے دور میں, جب مشرف نے آئین کو ناک میں نے موت کی ناک سمجھ لیا, اور اداروں کی کارکردگی یقیناً خراب ہوئی ہے. 10 سالوں میں رشوت عام ہوئی ہے, لوگ اپنے کام نہیں, اور پچھلے 2.5 سالوں میں کتنی بہتر ہوئی ہے تو بتائیں نا. آپ بتائیں نیکٹا کا آپ نے کیا کیا, آپ بتائیں مدرسہ ریفارمز کا کیا کیا, آپ بتائیں فاٹا ریفارمز کا کیا کیا, آپ بتائیں ہیٹ سپیچ کا کیا کیا, سارے ریفارمز ہم نے کیے. سر مدرسہ ریفارم نام کی کوئی چیز ہوئی ہے اس ملک میں؟ سن تو لینا, 190 ارب روپیہ ہم نے دیا ہے ضرب اسب کے لیے. 190 بلین روپیز آئی ڈی پیز کے لیے ہم نے ان کو ریسیٹل کیا گیا ہے. کیا بات کر رہے ہیں کہ نہیں کیا گیا؟ مگر میں نے آپ کو کہا ایک میکنزم ہوتی ہے, جو سیویلین ادارے ہوتے ہیں وہ 24 گھنٹے نہیں ہوتے اس میں, وہ فوج کے طرح کے ادارے نہیں ہوتے, ان کا اپنا 5 to 9 کی ایک ڈیوٹی ہوتی ہے. اور ان اداروں کو اب عامریت کے دور میں, مشرف کے دور میں تباہ و برباد کر دیا گیا. اب اس کو ریکنسٹرکٹ. اچھا میں ٹھیک ہے, میں یہاں پر ایک بریک لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا بریک لے لوں. اب وہ ایک الگ بحث ہے, میں اس کو روایتی پولیٹیکل بحث نہیں بنانا چاہ رہا, ورنہ وہ مشرف کے تو بہت سارے لوگ ساتھ بیٹھے ہیں, 2 دائیں 4 بائیں. آپ کا منشور بنانے والوں میں مشرف صاحب کے شروع ہوئی ہے سر, وہ چلیں, وہ آئی جی آئی سے شروع کریں, پھر مشرف صاحب کے جتنے لوگ تھے سارے تو ان کی پارٹی میں. چلیں تو میں ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں. بریک کے بعد ذرا اس بحث کو ذرا کنکلوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. خوش آمدید کہتے ہیں. واٹر صاحب اس کو کنکلوڈ اب کرتے ہیں. یہ بتائیے, گورننس کی ہم نے بات کی اور کرنی بھی چاہیے,
آپ کو یہ نہیں لگتا جو نہال ہاشمی صاحب آرگومنٹ یہ دیتے ہیں کہ جناب پارلیمنٹ ہے, پولیٹیکل پارٹیز, آپ ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں, آپ ٹکا کے تنقید کر سکتے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن ہر کسی کو اپنے اپنے دائرے میں رہ کے کام کرنا چاہیے, ورنہ ریاستیں نہیں چل پاتی اس طریقے سے. بدامی صاحب دیکھیں, دائرے سے مطلب کیا ہے, میں آپ کو کرپشن کرنے دوں, چور بازاری کرنے دوں. اسمبلی, کس اسمبلی کی بات کریں جس میں ایک منسٹر بیٹھا ہوتا ہے, نواز شریف صاحب آتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, تو کس اسمبلی کی؟ اسمبلی تب ہوتی ہے جب دھرنا ہوتا ہے, سارے پوری اسمبلی فل. وسیم بادامی, میری آواز کیوں بند کر دی بھائی آپ نے؟ نہیں, آپ کی یہ والی آواز بھی آ گئی ہے, بند ہوتی تو آپ کی یہ آواز نہیں آتی. میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, لیکن پہلے مجھے آپ ایک آواز بند نہیں ہوئی آپ کی, ذرا آپ کی آواز ایک ساتھ ہی بند کریں گے, فکر مت یہ والی آواز میں فیصل بھائی سے پوچھنا چاہتا ہوں, پوچھیں میں اپنے بھائی فیصل سے پوچھنا چاہتا ہوں جناب علی کہ فیصل نے طوطے خرید لیے, کیونکہ جس طرح سے طوطے کا فال وہ نکالنا شروع ہو گیا, میں بھی فال نکلوانا چاہتا ہوں طوطے کا. کیا فال نکالنا؟ نابالغی کی سیاست میں طوطے کے فال سے کام ہوتا ہے, سر, اس سے آگے کچھ نہیں ہو سکتا ہے. سر, یہ نابالغ سیاستدانوں نے آپ کے ناک میں دم کر دیا تھا, نواز شریف صاحب کو روزانہ پارلیمنٹ میں آنا پڑتا تھا, یہ ان کی منتیں کر کے ان کو پارلیمنٹ میں لانا پڑا تھا. ان نابالغ پارٹی, نابالغ سیاسی لوگ ہیں, ان کے جنرل سیکرٹری جو ہیں ترین صاحب, وہ بھی مشرف کے پارٹی کے ہیں, ان کے ساری بھائی آپ تو ضیاء کی پارٹی کے نکلے ہیں, آئی جی آئی سے 25 لاکھ روپے لے کے آپ نے فوج سے بلڈنگ بنائی ہے, اظہر خان کیس میں آپ پہ پی ایم کا ابھی تک ہمارا وہ نہیں آیا. کیا باتیں کر رہے ہیں نہال صاحب, آپ کیا بتا رہے ہیں, آپ کے چیخنے میں سچائی ختم ہو جائے گی. آپ ضیاء کی گود سے پنپے ہیں, آپ باتیں کریں مشرف کی, مشرف صاحب کی باتیں کریں کب تک کھائیں گے؟ مشرف صاحب کی آرٹیکل 6 آپ کی ہڈی پھنسی ہے, آرٹیکل 6 آپ اس پر لگانے کی باتیں کر رہے ہیں, اور پھنسے گی سال بند ہو جائے گا. یار دیکھیے, طوطے کا فال نکالنا اور چیز ہے. میرے بھائی نہال صاحب پانی پینے آپ اسے بحث نہیں کر سکتے. آرٹیکل 6 کب لگا رہے ہیں اس پہ یہ تو بتا دیں. آپ فال نکالنا کے کام اچھا کر سکتے ہیں, آرٹیکل 6 کب لگا رہے ہیں اس پہ, آگے دو فال نکال لیجیے گا. اسمبلی یار آپ نے یہ سوال پوچھنے کے لیے انٹرپٹ کیا تھا کہ فال, میں پتہ نہیں آپ کو کیا ایسی بات کرنی ہے جو آپ نے کہا کہ میری آواز بند زور سے آیا ہے. اور آپ بدامی صاحب ایک سنیں نا بات, بدامی صاحب ایک پارٹی مجھ پہ کیسز کرتی ہے اربوں روپے کے, اربوں روپے کی کیسز کرتی ہے, ایک آرٹیکل 6 لگا رہی ہے, ایک کچھ اور لگائے گی, کیونکہ میں ان کا کام اتارتا رہوں گا اپنے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے, یہ ہوتے رہیں گے, یہ اسی طرح کی باتیں کریں گے. جو پارٹی ضیاء الحق کی گود سے بنی, پوچھ سکتا ہوں چندے کے نام کی شہرت آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ سے میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کے وجی الدین صاحب نے آپ کے بارے میں یار نہال صاحب یہ ٹاپک کیا ہے؟ نیشنل ایکشن پلان میں بات کر رہے ہیں, آپ پتہ نہیں کدھر لے کے جا رہے ہیں گفتگو کو. نیشنل ایکشن پلان پہ بہت زبردست کام ہو رہا ہے, تمام ادارے نے اچھا کام کیے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں سر آپ نے تمام اداروں نے کام بھی اچھا کیا, اور اگر ہمارا 20 نکات پڑے ہوئے نیشنل ایکشن پلان کے میرے سامنے, ہماری اجتماعی ہے جو 3 فوج کے انڈر میں آتے ہیں ڈائریکٹلی, اس کا بھی کریڈٹ جاتا ہے آپ کو, ٹھیک ہے, لیکن اس کے علاوہ آپ نے 17 میں سے کیا کام کیا ہے؟ بالکل, آپ نے ہیٹ سپیچ میں کیا کام کیا ہے؟ آپ نے مدرسہ ریفارمز پہ کیا کام کیا ہے؟ آپ نے وٹنس اور ججز کے پروٹیکشن میں کیا کام کیا ہے؟ سینیٹر کے علاوہ اب اگلی کوئی پوزیشن نہیں ہے, کچھ تیز ہوتا ہے. فاٹا پہ بھی کام ہو رہا ہے آج سینیٹ پہ. اب میرا بھائی پارلیمنٹ پہ آئے گا, جب یہ بلوغیت پہ پہنچے گا, سارا بغیر پارلیمنٹ کے وہ کام کر رہے ہیں جو آپ کو کرنا چاہیے. شرم آنی چاہیے آپ کو یہ بات کرتے ہوئے. نہال ہاشمی صاحب, آپ جیسے آدمی کو شرم آنی چاہیے بات کرتے ہوئے. آپ نے کچھ کر کے دکھائے, آپ کی اچھی چیزوں کی تعریف آئیس پی آر نے آپ کو بتائی ہے, آئیس پی آر نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ اتنا زبردست کام کر رہے ہیں. آخر میں جا کے پتہ نہیں کہاں, کنٹینر پہ بیٹھے رہتے ہیں, آپ لوگوں کو برا والا کہتے ہیں. سر میں اس نوٹ پہ کنکلوڈ کر رہا ہوں, میں اس نوٹ پہ آپ بہت زبردست